अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया स्पेशल के साथ मैं हूं अजमल जामी। इस वक्त हम मौजूद हैं मॉल रोड पर। मॉल रोड जिसे लाहौर का दिल कहा जाता है और लाहौर जिसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, आज पाकिस्तान का दिल लहूलुहान है और पूरी कौम इसके असरात महसूस कर रही है। 6:10 पर जब फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स का एहतजाज जारी था पंजाब ड्रग एक्ट के खिलाफ, उस वक्त यहाँ पर मॉल रोड पर दहशतगर्दी का बहिमाना वाक़या पेश आया। खुदकुश हमला हुआ जिसमें 83 अफराद ज़ख्मी हैं, 13 अफराद शहीद हुए इस अफसोसनाक वाक़े में। और इन 13 अफराद में नाजरीन 6 पुलिस एहलकार भी शामिल थे और इन 6 पुलिस एहलकारों में 2 अजीम और बहादुर पुलिस के सपूत भी शामिल हैं। मेरी मुराद कैप्टन मुबीन और SSP जाहिद इकराम की जानिब है। कैप्टन मुबीन जो DIG ट्रैफिक थे, यहाँ पर इन मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने के लिए रुके। अपनी टीम के हमरा SP जाहिद भी उनके साथ मौजूद थे जब 6:10 पर एक खुदकुश हमलावर, जिसकी फुटेज भी मौसूल हो गई, पंजाब हुकूमत उसकी तस्दीक भी कर रही है कि उसकी शनाख्त हो चुकी, उसने आके खुद को धमाके से उड़ा दिया। ये वो कैप्टन मुबीन है जिनकी औसाफ, जिनकी प्रोफेशनलिज्म पर बात करनी शुरू की जाए तो शायद एक प्रोग्राम काफ़ी ना हो। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताना चाह रहा हूँ कि इनकी 3 बेटियाँ, एक बेटा है लवाहिकीन में से, और इनकी एक बेटी जिसने चंद महीने पहले जब अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया तो ये DIG ट्रैफिक हैं। नाज़रीन, आपको जानकर हैरत होगी कि इनकी बेटी ने जो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया वो वैसे ही हासिल किया जैसे एक आम शख्स को मिलता है। बाकायदा उसे लाइन में लगना पड़ा, बाकायदा उसे ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ा और तमाम वो मराहिल से उसे गुजरना पड़ा जो कोई भी आम शख्स ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के जिससे गुजरता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है SSP जाहिद का, तो उनकी भी क्या कहने हैं। चाहे वो सियालकोट का वाक़या और जब 2 नौजवानों को लिंचिंग की गई, उस वाक़े की उन्होंने जाकर इंटरोगेशन की, चाहे वो छोटू गैंग की सरकूबी हो जाकर राजनपुर में, वो भी उन्होंने की, और शायद ही पुलिस का महकमा हो या कोई भी उनका मुखालिफ हो जो उन पर उंगली उठा सके। इस कदर प्रोफेशनल ये 2 बहादुर सोल्जर थे जिसका आज हमें नुकसान उठाना पड़ा है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं ये मॉल रोड है और कॉर्डन ऑफ कर दिया है यहाँ पर पाक फ़ौज के जवानों ने, पंजाब पुलिस के जवानों ने। जिस जगह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके फोरेंसिक मुआयना किया जा रहा है, वहाँ पर तहक़ीक़ात जारी हैं, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये जो शीट आपको नज़र आ रही है इसके पीछे वो जगह है जहाँ 6:10 पर दहशतगर्दी का ये बहिमाना वाक़या पेश आया। इसके बिल्कुल आप राइट साइड पर देख सकते हैं समिट मीनार है और पंजाब असम्बली की बिल्डिंग है और इसके बिल्कुल अपोजिट वहाँ पर एहतजाज था फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स का, उनके नुमाइंदगी का, उनके वर्कर्स का। और जब ये धमाका हुआ तो वहाँ पर लोग बैठकर ज़मीन पर एहतजाज कर रहे थे। मैं आपको ये बताऊँ कि कैप्टन मुबीन, SP जाहिद इकराम और दीगर पुलिस एहलकार जो हैं वो मुज़ाकरात करने यहाँ पहुँचे थे इन मुजाहिरीन से। मुझे ये यकीन नहीं आ रहा नाज़रीन कि सरे शाम में जब यहाँ से गुजरा, मैं खुद कैप्टन मुबीन से मुख्तसर सी मुलाकात हुई, दूर से गुजरते, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जिस कैप्टन मुबीन को आज शाम मैंने देखा वो आज हम में मौजूद नहीं, और मैं उन्हीं कैप्टन मुबीन के बारे में आज रात 11 बजे यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ। इंतहाई ट्रैजिक इंसिडेंट है ये, और उनको मुज़ाकरात के लिए यहाँ भेजा गया क्योंकि बहुत अच्छी कम्युनिकेशन थी, बहुत अच्छा इबलाग किया करते थे। CCPO अमीन वैंस भी यहाँ मौजूद थे, खुशकिस्मत निकले, बच निकले, क्योंकि जो मैंने आपको जगह दिखाई वहाँ पर जब मुज़ाकरात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे मुजाहिरीन के साथ अमीन साहब, तो अमीन वैंस साहब जो CCPO उन्होंने कहा मैं भी बात करता हूँ, लेकिन उन्हें को काम पड़ गया, वो उस जगह से सड़क क्रॉस करके मॉल रोड के ऑपोजिट, चेयरिंग क्रॉस से ऑपोजिट की जानिब वो चले गए और वो बच गए। जब यहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे थे और दहशतगर्दी का ये वाक़या पेश आया तो मीडिया के नुमाइंदे भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। 2 मीडिया के वर्कर्स भी हैं, आज TV के 7 न्यूज़ के जो ज़ख्मी हुए, कुछ हमारे चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं वो भी यानी शाहिदीन हैं जिन्होंने ये सब कुछ देखा। उनमें से एक हैं इसरार खान, और इसरार खान तब हमारी ये जो DSNG वैन जिसके ज़रिए हम बराह रास्त कवरेज आप तक पहुँचाते हैं उसके बिल्कुल सामने खड़े रिपोर्ट कर रहे थे सूरत हाल के हवाले से। इसरार 6:10 आप रिपोर्ट कर रहे हैं, यही गाड़ी हमारी यहाँ पर खड़ी थी, चेयरिंग क्रॉस के पास गालिबन खड़ी थी। क्या देखा आपने, कैसे हुआ उस वक्त, क्या हो क्या रहा था ऑन ग्राउंड? जी, उस वक्त पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सैकड़ों की तादाद में कारकुन मौजूद थे और वो अपने मुतालिबात के हक़ में आज सुबह से उन्होंने धरना दिए हुए थे। और मुज़ाकरात के लिए कुछ देर कबल ही CCPO लाहौर अमीन वैंस और DIG ट्रैफिक सैयद अहमद मुबीन यहाँ पर आए थे। 6:10 पे अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ और इस कदर ज़ोरदार धमाका था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए, गाड़ियों के शीशे टूट गए और
जो दुनिया टीवी की DSNG जो मेरे साथ थी, जिसके साथ मैं कवरेज के लिए यहाँ पर आया था, उसका भी ये शीशे पर आप ये मैं देख भी सकता हूँ, नाज़रीन को भी दिखाना चाहेंगे। अगर आप गौर करें तो ये सिर्फ एक गाड़ी का हाल नहीं बल्कि एक आज टीवी की DSNG तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है इस रात। ये आप देख सकते हैं कि ये बॉल बेरिंग्स यहाँ तक इसकी स्क्रीन को इन्होंने हिट किया है। तो ये ज़ोरदार धमाका जिसमें बॉल बेरिंग्स थे, केमिकल्स थे, 5 से 6 kg बताया जाता है धमाका खेज़ मवाद जो था इस खुदकुश हमलावर के साथ मौजूद था। जी बिल्कुल, जो इब्तदाई तफ्तीश की गई तहकीकात अभी तो जारी हैं और जाए वक़ूआ से जो इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक मुसद्दिका मालूमात हमें मौसूल हुई हैं, जो यहाँ पर हसास इदारों की खुसूसी टीम जाए वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे कर रही है, उनका ये कहना है कि ये तकरीबन 6 से 10 किलोग्राम का मवाद इस्तेमाल किया गया था, बॉल बेरिंग्स इसमें इस्तेमाल किए गए थे। और जो खुदकुश हमलावर का हाथ मिला है जाए वक़ूआ से और जबड़ा मिला है, वो भी हसास इदारों की तहवील में है। और जो हाथ मिला है उसके फिंगर प्रिंट्स लेकर नादरा से रिकॉर्ड भी तलब किया जाएगा। अब जो मौजूदा इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल है, अभी तक जाए वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है और इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक अभी भी कम से कम 2 से 3 घंटे मजीद दरकार हैं तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन याद रहे कि तकरीबन 1 साल बाद ये ऐसा अफसोसनाक वाक़या लाहौर शहर में पेश आया। इससे पहले आपको याद होगा 27 मार्च 2016 को गुलशन पार्क में ये अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था जिसमें 70 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे, 350 अफराद उस वाक़े में ज़ख्मी हुए थे। आज के इस दुनिया स्पेशल में हम इस अफसोसनाक वाक़े की मुहर्रकात पर गौर करने की कोशिश करेंगे कि क्या दहशतगर्द दोबारा से एक्टिवेट हो रहे हैं, इसमें बैनुल अक़वामी हाथ कितना हो सकता है, इस ख़ास दहशतगर्दी के वाक़े की मक़ासिद क्या हो सकते हैं। इस सब पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज़कियाकार दिफ़ाई तज़कियाकार जनाब ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, और पेशावर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है दिफ़ाई तज़कियाकार जनाब ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब ने। उनसे भी हम बात करेंगे, उनकी माहिराना राय भी लेंगे। लेकिन इससे पहले नादिर साहब मैं आपकी तरफ आऊँ, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जब भी पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो नाक़दीन का जो हदफ है, उनकी तोपों का रुख हमेशा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब चला जाता है कि कोई कमी, कोई कोताही रह गई है। आज भी जब हम इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को आज रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त मॉर रोड से लाइव, तो उससे पहले भी हम ये देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं कि 2 जो थ्रेट अलर्ट्स हैं वो जारी किए गए, 1 दिसंबर में और 1 फरवरी में, 7 फरवरी को जारी किया गया था। तो 2 अलर्ट जारी किए गए थे वार्निंग के, फिर भी कुछ क्यों ना किया जा सका। इस पर बात करने के लिए हसन रज़ा हमारे नुमाइंदे मेरे साथ थोड़ी देर बाद मौजूद होंगे। लेकिन मेरे साथ मैं ये बात इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि थ्रेट अलर्ट जारी करने के साथ साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुछ एफर्ट्स हैं जिनको खिराज तहसीन पेश करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मौक़ों पर उनका मोरल डिस्करेज करने की बजाय उनका मोरल हाई करना चाहिए। मैं बड़े वसूख से ये तला दे रहा हूँ अपने नाज़रीन को दुनिया टीवी के प्लेटफॉर्म से कि आज जब ये दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया तो आज दोपहर को जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने 9 मेजर सर्च ऑपरेशन लाहौर के इतराफ़ में किए। बंद रोड, रावी रोड, बदामी बाग के इलाकों में 9 मरबूत सर्च ऑपरेशंस उन्होंने किए थे और वो जो उनको मौसूल इत्तला थी उनकी बुनियाद पर किए थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती हैं, काम किया जाता है। यही वजह है कि 1 साल का अरसा गुजरा, 1 साल का वक्त लगा दहशतगर्दों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब होने के लिए। हसन रज़ा, मुझे ये बताइएगा जो 2 थ्रेट्स लेटर जिनका जिक्र किया जाता है वो किस नौयत के थे, उसमें क्या कहा गया था और उसके बाद क्या इक़दाम उठाए गए? जी बिल्कुल, ये इस दादे दहशतगर्दी जो इस्लामाबाद की फोर्स है, नेक्टा है, उनकी जानिब से ये बाकायदा तौर पे जारी किए गए और सेक्रेटरी होम को बाकी सूबों को भी भिजवाए गए, जिसमें कहा गया था कि दहशतगर्द जो है ये लाहौर में दाखिल हो चुके हैं और बड़े दहशतगर्दी का खदशात जाहिर किए गए थे। और उसके बाद सेक्रेटरी होम ने वही रूटीन के मामला जो है सारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को भिजवाए कि वो इस पर अमल दरामद करे, सिक्योरिटी जो पॉइंट्स हैं उसको बेहतर करे, लाहौर के अंदरूनी और बैरूनी जो रास्ते हैं उनकी सिक्योरिटी बेहतर बनाए। इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपने अपने लिहाज से अपने अपने जो मुताबिक उनके आता है उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया। लेकिन जो लाहौर में डॉल्फिन फोर्स है, दहशतगर्दी डिपार्टमेंट है, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, वो किस हद तक उन्होंने काम किया। जब दहशतगर्द यहाँ तक पहुँच गया तो आप ये क्या कह सकते हैं कि जो अहकामात दिए जाते हैं, मरासले जारी किए जाते हैं, उस पर किस हद तक अमल दरामद किया जाता है। महकमा दाखिला पंजाब में सूबाई इंटेलिजेंस सर्विस कायम किया गया, लेकिन वहाँ पर अफसरान ही बैठते नहीं। लेकिन वहाँ पर अफसरान बैठे उस वक्त जब उनको इख्तियारात दिए जाएँ, वहाँ पर रेंजर्स
کا ایک ہونا چاہیے. وہاں پہ ISI, MI, IB انٹیلیجنس بیورو اسپیشل برانچ کے اہلکاروں کی وہاں پہ ہوتے ہیں, لیکن اس وقت صرف جو ہے وہ چند ایک افسران ہوتے ہیں, باقیوں کو اختیارات ہی نہیں دیے گئے. بعد جو ایجنسیز ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کو وہاں پر نہیں بتایا گیا کہ آپ یہاں بیٹھیں گے, اس لیے وہ وہاں پر نہیں بیٹھ سکتے. تمام تر اختیارات جو ہے پنجاب حکومت نے محکمہ داخلہ نہیں, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں حسن کہ یہ جو الرٹس جاری کیے جاتے ہیں, لیٹرز جاری کیے جاتے ہیں, یہ معمول کی کارروائی ہے, کیونکہ یہ ایسے 2 لیٹرز تو نہیں ہیں, کئی ایسے لیٹرز بارہا کئی مواقعوں پہ جاری کیے جاتے ہیں, جیسے محرم کے موقع پر جاری کیے جاتے ہیں, وارننگ دی جاتی ہے, تو یہ ایک معمول سے ہٹ کے تو لیٹر نہیں ہے. جی معمول سے ہٹ کا لیٹر نہیں ہے, لیکن جب بھی ان کو مطلب انتباہ کرنا ہے, تنبیہ کرنی ہے, وارننگ دی جاتی ہے. اور گزشتہ سال اگر 2016 میں دیکھیں تو 217 کے قریب جو ہے یہ مراسلے جاری کیے گئے تھے اسلام آباد سے, پنجاب سے, کہ اس کی وارننگ جاری کی گئی تھی, جس کے مطابق جو ہے ہنگامی طور پر اقدامات کیے جاتے ہیں سیکیورٹی بہتر بنانے کے حوالے سے. اور اسی طرح یہ بھی انہی میں سے ایک مراسلہ ہے. حسن بہت شکریہ, آپ سے ہم پھر بات کریں گے. ناظرین, بریگیڈیئر نادر میر صاحب سے اور بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب سے مزید تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے, ان کا تجزیہ جانیں گے, ان کی تبصرہ ہم جانیں گے کہ آج کے اس خاص واقعے کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں, کیا مقصد ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. کہا جا رہا ہے کہ شاید PSL کو سبوتاج کرنا ہے, لیکن پھر لاہور کو, پاکستان کے دل کو ٹارگٹ کرنا, اور آج ہی کے دن جب کوئٹہ میں بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا, آج ہی کے دن LOC پر بھی فائرنگ کی بھارتی اشتعال انگیزی کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. تو ان سب کا مقصد کیا ہے, ان سب کا محرکات کیا ہو سکتے ہیں, یہ سب کچھ آپ دنیا اسپیشل میں جان سکیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. ناظرین, مال روڈ ہاؤس سے ایک بار پھر سے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بریگیڈیئر نادر میر صاحب جڑے ہیں ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے, ان سے ہم بات کریں گے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ. بہت ہی افسوسناک ٹریجک ڈے ہے پاکستان کی تاریخ میں, ایک بار پھر سے پورا لاہور آج خون کے آنسو ہو رہا ہے, نہ صرف لاہور بلکہ پورا پاکستان. میں آپ سے بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جاننا یہ چاہ رہا ہوں, آپ کی دانش میں آپ ان امور کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں, اب ہی کیوں اس دہشت گردی کے واقعے کے کیا مقاصد اور کیا محرکات ہو سکتے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ پاکستان کے دل پہ لاہور اور لاہور کے سینٹر پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے, تو پہلے تو یہی کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ کون کرا سکتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے. یہ جس وقت ٹیررزم کا یہ بلاسٹ ہوا, اس وقت دنیا نیوز کی لاہور چینل میرے سے انٹرویو لے رہی تھی, اور سبجیکٹ تھا انڈیا کا نیوکلیر سٹی, اور میں کہہ رہا تھا کہ انڈیا نیوکلیر سٹی بھی بنا رہا ہے ہائیڈروجن بم بنانے کے لیے, اور پاکستان میں دہشت گردی بھی کر رہا ہے. I was about saying this when this happened. جو کیرالا میں نیوکلیر سٹی بنائی گئی ہے, کیرالا میں, ساؤتھ انڈیا کے اندر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادھر وہ شہر بھی بنا رہے ہیں, ادھر دہشت گردی بھی کرا رہے ہیں, تو اسی وقت یہ ہوا. ایک تو یہ. دوسرا, آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود کہا, اور بالکل صحیح کہا آپ نے, کہ آپ دیکھیں نا, اس کو پورے کو لنک کریں نا, کشمیر کے بارڈر پہ انڈیا ورکنگ باؤنڈری LOC پہ کیا کر رہا ہے ہر دوسرے دن, کشمیر کے اندر جو بروٹیلٹی کر رہا ہے, اوورال CPEC کو, تو ایک جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے, جو مطلب کیونکہ we have to be clear who the enemy is and what we need to do about it, otherwise تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. So one thing is clear, of course اس کی جو ویریفیکیشن ہے, ابھی وہ جو انویسٹیگیشن ہوگی, they have to do it. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو انوائرمنٹ ہے اس سے ابھی as far as actual کس نے بلاسٹ کیا, کون سی تحریک تھی, اس میں کون سے ٹیررسٹ گروپ تھا, that they can find out. But my question is who is the state actor behind this terrorist? کون سی ریاست ان دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہی ہے پاکستان کے خلاف؟ اور پاکستان بہت اہم سوال. اور پاکستان نے کیا پالیسی بنانی ہے؟ وی نیڈ این انڈیا پالیسی. اگر انڈیا کر رہی ہے, اور حکومت خود کہتی ہے وی سپورٹ دی گورنمنٹ. سیکنڈلی آئی ایگری ود یو, جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جب کہ سیکیورٹی لیپس نہیں ہونا چاہیے اور اگلا انسیڈنٹ اللہ نہ کرے, اس کو وی ہیو ٹو پریونٹ. لیکن ہر دفعہ گورنمنٹ کو بھی ہر وقت کرٹیسائز کرنا, یا سیکیورٹی ایجنسیز کو ہر چیز کے لیے, آئی تھنک وی نیڈ ٹو, دس از اے وار اگینسٹ پاکستان. So government and the security agencies have to do the job, but we all Pakistanis have to join together to save Pakistan. یہ تو سب کا ملک ہے نا, شہید تو سب لوگ ہی ہو رہے ہیں, حملہ سب پہ آ رہا ہے. سو پاکستان کو ہم نے اسی لیے ہماری نیشنل بہت درست بات کی. میں محمود شاہ صاحب کو بیچ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, بڑا اہم نقطے آپ نے 2-3 اٹھائے ہیں. محمود شاہ صاحب, آپ کی بھی ان معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتی ہے, بالخصوص یہ جو لوگ ایسے دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں, جو کلیم کرتے ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کے اس انسیڈنٹ کے حوالے سے متضاد کچھ خبریں آئیں, جماعت الاحرار کا نام لیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک فریش آپریشن لانچ کیا ہے پاکستانی فورسز کے خلاف. کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور کون ہو سکتے ہیں اور کیا محرکات ہیں ان کے؟ دراصل بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اور جو شہداء ہے ان کے لیے دعائے مغفرت, اور ان کے لواحقین کے لیے اللہ صبر ان کو دے.
اور جو زخمی ہوئے ہیں وہ ان کو اللہ صحت یابی دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے سچویشن کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہم نے آپریشن ضرب عضب لانچ کیا اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی، اور ہم نے بالکل یہ سوچا کہ دہشت گردی کو ہم شکست دے چکے ہیں، اور اس میں حقیقت بھی ہے۔ ابھی یہ جو ٹیررسٹ تھے کچھ بھاگ کے افغانستان چلے گئے، وہاں پر انہوں نے اپنے سیف ہیون بنا لیے، اور کافی عرصہ تک وہ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ انڈیا اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کے ان کی مدد کی، اور وہ ابھی ری آرگنائز ہو گئے ہیں۔ اور پہلے ان میں تفرقات تھے، ان میں گروپ بندیاں تھی، لیکن ابھی انڈین اور افغان انٹیلیجنس نے ان میں اتفاق پیدا کیا ہے، اور انہوں نے ایک پروگرام چیک آؤٹ کیا ہے جو جماعت الاحرار کی بات لیکن کر برگیڈ رہے ہیں صاحب جو صورت اور تصویر آپ پیش کر رہے ہیں، جو تصویر آپ پیش کر رہے ہیں، یہ تصویر جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ حقیقت کے قریب ترین دکھائی دیتی ہے اگر صورتحال کا بغور معائنہ کیا جائے تو۔ یہ تو بہت الارمنگ اور بہت خوفناک ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں، میری مراد ہے۔ جی بالکل، بلکہ میری ہفتہ پہلے بات ہوئی تھی اور کہا تھا کہ اس کو ری ایسیس کیا جائے۔ وہاں پر جو ہے جو آپ کے خلاف قوتیں ہیں وہ ری آرگنائز ہو رہی ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یہ ایک واقعہ ہوا ہے، کچھ اور بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو آپریشن ضرب عضب جو ہے ایک طریقے سے اٹ ہیز رن اٹس کورس، ملیٹریلی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے اہداف حاصل کر چکی ہے، ابھی یہ ہے کہ اس کو ری ایسیس کرنا چاہیے، اس کو ری اورینٹ کرنا چاہیے، اس کی ترجیحات کو ری ایڈجسٹ کرنا چاہیے، یہ جو تھریٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے، اور تھریٹ کو ری ایسیس کرنا چاہیے۔ میں بریگیڈیئر نادر میر صاحب کو میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے وہ آپ کی گفتگو سن رہے ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں، آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے کہ جس طرح وہ ری آرگنائز ہو رہے ہیں افغانستان میں، تو اس حساب سے پاکستان کو اپنی ترجیحات کا سر نو تعین کرنا ہوگا۔ بریگیڈیئر صاحب کیسے کرنا ہوگا؟ کیونکہ ایسے حملے جو میرے پیچھے ہوئے آج 6:10 پر خودکش حملہ کو روکنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، کیسے کرنی ہوں گی ترجیحات کا سر نو تعین؟ یہ دراصل ایک ہوتی ہے مائکرو لیول کے اوپر کہ ایک جگہ کے اوپر کیا کرنا ہے، دفاعی نوعیت کی چیزیں ہیں۔ ایک اوورآل پالیسی ہے افغانستان کے اندر، افغانستان کی حکومت اور وہاں پر انڈیا کی حکومت، اور شاید ان کو امریکہ کی شے حاصل ہے یا سپورٹ حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، اور گورنمنٹ کو کیا پالیسی کیا اختیار کرنی چاہیے تاکہ یہ جو حملے ہیں یہ کم ہو سکے اوورآل ملک کے لیول کے اوپر۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں امریکہ میں نئی حکومت آئی ہے ٹرمپ صاحب کی، اور وہاں پر جو تھنک ٹینکس ہے میرے خیال میں 150 سے زیادہ ہے، جس میں سے امپورٹنٹ کوئی 110 ہے، 63% یعنی 65% جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ وہ جو نئی حکومت ہے ان کو وہ اسی طرح مطلب ہے کہ تیار کر رہے ہیں کہ وہ کوئی پالیسی، یہ آپ کے جو افغانستان میں امریکن کمانڈر ہے جنرل جان نکولسن، وہ ادھر آتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک بات کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ان کی وہاں پر سینٹ میں ان کی ہیئرنگ ہوئی، اور وہ بھی اسی طریقے سے پاکستان کو الزام دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سارا گیم ہے پاکستان کے خلاف صف آرائی ہوئی ہے، اس لیے اس کو سوچنے کے لیے بالکل ٹھیک، میرے ساتھ آپ رہیے گا، بالکل آپ نے اہم نقطہ اٹھایا، آپ نے اہم نقطہ بھی اٹھایا، کچھ روڈ میپ بھی آپ نے دیا۔ نادر میر صاحب، آپ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، دو بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ محمود شاہ صاحب میرے ساتھ آپ رہیے گا، میں نادر میر صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ امیر صاحب، دو بڑی اہم باتیں انہوں نے کی جو آج گفتگو میں ہمارے پروگرامز میں بہت کم لوگوں نے ڈسکس کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ری آرگنائز ہو چکی ہیں یہ فورسز افغانستان میں، بھارت اور افغانستان کی آشرباد سے، وہ لوگ جو پاکستان سے بھاگ کر وہاں پہنچے آپریشن ضرب عضب کے نتیجے میں۔ تو ری آرگنائز جب کوئی فورسز ہو جاتی ہیں تو ظاہری بات ہے پھر ایسے واقعات تو پیش آ سکتے ہیں اور ایسا خدشہ رہتا ہے، ان سے نمٹا کیسے جائے؟
ہماری پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ جس کا میں چیئرمین ہوں کا ایم ہے یونائٹ پاکستان، ڈیفینڈ پاکستان، ریفارم پاکستان، اور ہم نے واضح پالیسی دی ہے جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، کہا ہے یہ کون کرے گا؟ میں آپ کو بگیڑ بتا رہا صاحب ہوں، یہ کون کرے گا؟ آپ کو بتا رہا ہوں، اسی کا بتا رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وار کر رہا ہے۔ ہائبرڈ وار کا مطلب ہے مختلف پہلوؤں کے وار، جس میں اٹ از یوزنگ افغانستان ایز بیس آف آپریشن، جیسے بڑا صحیح بریگیڈیئر صاحب نے بتایا، اور اب وہ اس کو لانچ پیڈ بنا کے وہاں سے آپ کو ریورس فرنٹ سے اسیمیٹرکل اٹیکس کر رہا ہے۔ سو پہلے تو آپ کو اس کے لیے یہ کلیئر ہونا ہے کہ دشمن کو آنا ہے، کیونکہ ہم تو اسی چکر میں پھرتے رہتے ہیں کہ جی دہشت گرد چاند سے آئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دہشت گرد نہ چاند سے آئے ہیں نہ سورج سے آئے ہیں، دہشت گرد انڈیا سے سپورٹڈ ہیں، وہ افغانستان سے آئے ہیں، اندر بیٹھے ہوں۔ وی ہیو ٹو ہوم آن ٹو دی اسٹیٹ ایکٹر، یا وہ جو ریاست پاکستان کے خلاف ہے، اس کے لیے آپ کو ایک جامع نیشنل لیول کی پالیسی چاہیے۔ سو ان انڈیاز کیس اٹ مینز این انڈیا پالیسی۔ دیکھیں بٹوین دا ٹیررسٹ، بٹوین افغانستان اینڈ انڈیا، the main force or the main actor is India، جو بڑی طاقت ہے، ہمارا دشمن ہم سے بڑا ملک ہے طاقت کے لحاظ سے۔ سو آپ کے پاس قوت کافی ہے، but we need to chisel out now a strategy and a policy to deal with India at different levels۔ اور یہ جو دہشت گردی ہے، اس میں ابھی تک کوئی انڈیا کو نام ہی نہیں لیتا۔ آپ اس کا نام لے کے تو اگلے سٹیپ پہ جائیں گے نا۔ اگر آپ یہی کہتے رہیں گے کہ پتہ نہیں کس نے کی ہے، 16 سال سے آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے، شہید ہو رہے ہیں، لاہور میں ہارٹ میں اٹیک ہو رہا ہے، you don't know who has done it، so there's something wrong۔ بگیڑ صاحب ایک بڑا بنیادی سوال عوام الناس کے ذہن میں بھی ہے، میڈیا کے ذریعے ان کے ذہن میں یہ سوال جاتا ہے جب وہ معلومات تک رسائی حاصل کرتے ہیں کہ اسٹیٹ لیول پر بھی، میڈیا کے لیول پر بھی، ہر لیول پر اس بات کا ادراک ہے کہ ملا فضل اللہ جیسے لوگ افغانستان کی پناہ میں ہیں، وہ ان کے لیے سیف ہیون ہے، اور ہماری اسٹیٹ اپنی کنسرنز کا اظہار بھی افغانستان سے بارہا کر چکی ہے۔ لیکن جب افغانستان اس بڑی حقیقت کو ہی ڈینائی کرتا ہے اور پاکستان کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں، تو باقی لوگ جن کے نام پتے معلوم نہیں، ایسی جماعتیں جو آج کلیم کرتی ہیں، ان کے بارے میں پاکستان کیا کر لے گا؟ نہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ پہلے نیشنل ول، میں نے کہا تھا ہماری جو ہے نا یونائٹ پاکستان، آپ ایک لائن پہ تو آئے نا۔ دیکھیں پہلے آپ اس لائن پہ آئیں کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے، چاہے وہ لاہور پہ ہو چاہے وہ پشاور پہ ہو، جہاں سے بھی ہوا ہے اس کا جواب دیا جائے گا۔ وہ کس فارم میں جواب دیا وہ ڈیبیٹیبل ہے کہ آپ نے اسیمیٹرکل جواب دینا ہے، ڈپلومیٹک جواب دینا ہے، پولیٹیکل کرنا ہے، اکنامک اس کا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ہزار طریقے نا جواب دینے کے، دیر از اے کمپلیٹ۔ آپ پالیسی آپشنز، یہ جو ڈسکشن ہے نا وہ پالیسی لیول کی ہے۔ آپ اپنی افغانستان پالیسی کلیئر کریں، آپ انڈیا پالیسی کلیئر کریں۔ وی نیڈ، آپ تو انڈیا کی فلمیں الاؤ کر رہے ہیں، آپ انڈیا کی دعائیں لا رہے ہیں، تو آپ اس کو جواب کیا دیں گے؟ دیکھیں نا، دیر از سم ڈسکنیکٹ، دیر از اے ڈائیکوٹمی۔ ہم اوورال اس موڈ میں ہیں کہ لیٹس ناٹ بلیم دا گورنمنٹ اور اینی بڈی ایلس، لیٹس یونائٹ پاکستان اینڈ ڈیل ود آر اینیمیز، چاہے وہ ملک کے اندر دشمن ہے چاہے ملک کے باہر دشمن ہے۔ دس از واٹ از دا ریکوائرمنٹ۔ ایک تھنکنگ میرے ساتھ رہے گا، میرے ساتھ رہے گا محمود شاہ صاحب، یہ جو نقطہ تھا کہ ہمیں علم ہے اسٹیٹ لیول پر بھی، آفیشلی بھی ان آفیشلی بھی، کہ بہت سے اہم کردار افغانستان کی گود میں بیٹھے ہیں، میں نے نام بھی لیا ابھی۔ پاکستان کے آفیشلز، پاکستان کے حکام، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے سربراہان جب افغان کاؤنٹر پارٹ سے ملتے ہوں گے تو یہ بات تو ڈسکس ہوتی ہوگی کہ ہمارے یہ مطلوبہ اشخاص آپ کی گود میں بیٹھے ہیں۔ یہ بالکل ان کی ہوتی ہے اور ان کو کہا بھی گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ میرے خیال میں ان میں ول ہے، یعنی ارادہ ہے کوئی ان کے خلاف کچھ کر سکے، نہ میرے خیال میں کیپیسٹی ہے۔ یعنی امریکہ جو ہے افغانستان میں شکست کھا چکا ہے، اور 41-42 ممالک کے ساتھ مل کر، اور وہ اس کو پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنانا چاہتا ہے۔ وہ اس کا الزام پاکستان کو دینا چاہتا ہے افغانستان میں اپنی شکست کو، اور وہیں پر تھوڑی سی فورسز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی پولیٹکس آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان، چین اور روس کا ایک ماسکو میں میٹنگ ہوئی، اور اس میں یہی اس سے نظر آ رہا تھا، اور اس میں ڈسکس بھی ہوا کہ امریکہ جو ہے ان کا تو اپنا ایجنڈا ہے، انڈیا کا اپنا ایجنڈا ہے، افغانستان گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں ان کا اپنا ایجنڈا ہے۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو اس میں دلچسپی نہیں ہے کہ افغانستان میں امن لائے، بلکہ ان کی دلچسپی یہ ہے کہ پاکستان کو کیسے کمزور کیا جائے، یا اس ریجن میں وہ اپنی مستقل حیثیت بنانے کے لیے امریکہ وہ یہاں پر قیام کرے۔ تو اس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ IS اور داعش یہ کس طرف جا رہے تھے اور کیا وہاں ہو رہا تھا۔
تھوڑی سی انٹرونشن رشیا کی طرف سے، اور اس نے تمام سچویشن کو صحیح کیا کہ یہ ان کو ایکچوئل تو مدد آپ لوگ کر رہے ہیں، ابھی اس ریجن کو بھی ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے، پاکستان کو میں اس میں شامل ہے، تو اس لیے روس اور چین اور پاکستان نے ضروری سمجھا کہ وہ اکٹھے ہو کے اس کے اوپر سوچے، اور میرے خیال میں نیکسٹ کانفرنس میں وہ افغانستان کو اور انڈیا کو اور شاید ایران کو بھی اس میں ملائیں گے اور کوئی بات ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے امریکہ کے جو عزائم ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، جیسے سیریا میں، عراق اور شام میں ان کے عزائم سامنے آ گئے تھے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک۔ نادر میر صاحب آپ یہ فرمائیے گا، یہ ایک اینٹیسپیشن تھی، ایک خدشات تھے کہ جیسے جیسے سی پیک پاکستان میں حقیقت کے قریب ہوتی جائے گی تو پاکستان میں ایسی کارروائیاں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ پھر اوپر سے دوسری بات یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان سپر لیگ ہو رہی ہے، دوسرا ایڈیشن اس کا ہو رہا ہے، یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ پاکستان لاہور میں اس کا فائنل میچ جو ہے وہ کھیلا جائے گا۔ یہ دو اہم نقطے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ آج کے دھماکے کو کیسے اس سے ریلیٹ کریں گے؟ یہ تو ظاہر ہے، میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا ہے کہ انڈیا ہائبرڈ وار کر رہا ہے، جب وہ کشمیر میں بارڈر پہ، کشمیر کے اندر باقی دھمکیاں دیتا ہے، انٹرنیشنل فورم پہ کرتا ہے، تو پاکستان میں جب وہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس سے آپ کیوں نہیں سمجھتے اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ اس کا کچھ تو تعلق ہے نا۔ اور سیکنڈلی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو اس گروپس وہاں سے ملیٹنٹ گروپس ری ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں یا چلے ڈورمنٹ تھے ابھی کچھ کوشوائی کر رہے تو کوٹ کر رہا ہے۔ اب ایشو یہ ہے جو آپ نے بات کی، چاہے کرکٹ کی سیریز ہیں، چاہے گوادر سی پیک ہے، بائی دی وے یہ گوادر سی پیک میری کتاب گوادر آن دی گلوبل چیس بورڈ پہ بیسڈ ہے، اس پہ میں تھوڑا سا کیونکہ میں نے کتاب لکھی ہے اس پہ یہ آئی کین ٹیل یو دس، ہمارے ساتھ ابھی چائنا ہمارے ساتھ ہے سی پیک میں، آبویسلی رشیا بھی کلوز آ رہا ہے، اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس کے گلف میں انٹرسٹ ہے، امریکہ کی نئی جو ایڈمنسٹریشن ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، اس کے ساتھ وی نیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی امریکنس۔ ہماری دیکھیں یہ وہی میں بات کر رہا تھا نا، ہائر لیول پالیسی، ہماری پالیسی ہونی چاہیے کہ چائنا رشیا کے ساتھ تو دونوں کے بڑے اچھے ہو گئے، امریکہ سے پرانے تعلقات ہیں، جو بھی ڈفرینسز ہیں ان کو مینج کیا جا سکتا ہے، اور کچھ ڈفرینسز رہ بھی جائیں تاکہ آپ آئسولیٹ نہ ہو، جو انڈیا کوشش کرتا ہے انڈیا کو آئسولیٹ کریں، آپ اپنا دشمن کلیئر کریں کہ دشمن کون ہے، کہ آپ نے لڑنا کس سے ہے، آپ کا دشمن انڈیا ہے، جب آپ انڈیا پہ فوکس کریں گے نا، دیکھیں انڈیا میں واردات ہوتی ہے، ابھی ہوتی نہیں ہے تو آپ کا بلیم ہو جاتا ہے، یہاں پر اس کا نام لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، اگرچہ وہ پیچھے کرا رہے ہیں جو بھی کرا رہے ہیں۔ سو آپ اپنی نیشنل پالیسی بنائیں کہ اگر یہ ہوگا، مثلاً اٹیک ہوگا تو ہم یہ کریں گے، اگر اسیمیٹرکل ہوگا تو یہ جواب دیں گے، ڈپلومیٹک لیول، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ جو چیزیں ہیں نا اس میں کلیئرٹی لے تاکہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ ہم پہلے کچھ کنفیوز اسٹیٹ، کچھ عرصہ پہلے تک کنفیوز اسٹیٹ میں رہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، چین ہر فرنٹ پہ پاکستان کی سپورٹ کرتے ہیں، انٹرنیشنلی بھی کئی قراردادیں پاکستان کے خلاف جو ہونے جا رہی ہوتی ہیں انہیں بھی روک لیتا ہے، لیکن چین اس صورتحال میں جب پاکستان کا یہ کلیم ہے کہ افغانستان میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے، افغانستان انہیں گود میں پال رہا ہے، چین اس صورتحال پر پاکستان کا ساتھ دے سکتا ہے تو کس لیول پر دے سکتا ہے، اور پاکستان کس لیول پر چین کو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے انگیج کر سکتا ہے، افغانستان میں جو پاکستان کو تھریٹس ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے؟ دیکھیں چائنا، جیسے آپ نے خود کہا، ایوریبڈی نوز چائنا از آلریڈی سپورٹنگ پاکستان اینڈ مے بی دے کین ڈو سم مور افغانستان کے اندر، کیونکہ افغانستان میں اب چائنا از آلسو این ایکٹر، یونائٹڈ اسٹیٹس تو تھا نا، یونائٹڈ اسٹیٹس کے پیسے کام ہو گئے ہیں فار افغانستان، سو چائنا کین ڈو، اینڈ رشیا بھی آ گیا جس طرح بھی بات ہو رہی ہے، سو چائنا اینڈ رشیا بینگ دا ٹو میجر پاورز اس ایریا کے، وہ دونوں ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کو افغانستان کے جہاں تک میٹر ہے۔ لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلے آپ خود تو کلیئر ہو نا، آپ اپنی پالیسی کلیئر کریں کہ ہم جب دہشت گردی پاکستان میں ہوگی تو جہاں سے دہشت گردی ہوئی ہے اس کو جواب ملے گا ون فارم اور دی ادر، جب تک آپ یہ نہیں نہ کریں گے دہشت گردی ہوتی رہے گی، جس کو کہتے ہیں ایسیمیٹرکل ڈیٹرنس، جیسے نیوکلیر ڈیٹرنس ہے نا، آپ پہ نیوکلیر حملہ نہیں ہوتا، اگلے کو پتا ہے آپ نیوکلیر ویپنز یوز کریں گے، آپ پہ کنونشنل حملہ نہیں ہوا، جنگ نہیں کسی نے آپ کے پاس کی 71 کے بعد، بیکاز یو نو کہ آپ کے پاس فوج بھی ہے اور نیوکلیر بھی ہے فار کنونشنل ڈیٹرنس، اب آپ کو ایسیمیٹرکل ڈیٹرنس بھی چاہیے۔ اب یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بم دہشت گردی کر رہے ہیں تو آپ دہشت گردی کریں، لیکن ان کو ایکسپوز تو کر سکتے ہیں نا، ان کو دنیا میں گلوبلائز کریں، اور ملک جو ہے ان کو لے کے جائیں، ادھر ہوتا ہے دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے، بلیم بھی پاکستان ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، اور یہ میں آپ سے اپنے اگلے سوال میں پوچھوں گا کہ کیسے ایکسپوز کیا جا سکتا ہے ان طاقتوں کو جو پاکستان میں
ایسی بہیمانہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہوتی ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم نے اسی آج کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کچھ تھریٹ الرٹس کا, کچھ ایسے سرکاری مراسلوں کا جو سرکار کی جانب سے جاری کیے جاتے ہیں متعلقہ محکمہ جات کو کہ یہ خطرات ہیں, ان کو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں, لہٰذا ان کو دیکھتے ہوئے خاطر خواہ اقدامات کیے جائیں. تو حسن رضا نے کچھ دیر پہلے اس معاملے پہ رپورٹ کیا تھا. ابھی ہم اسلام آباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں دنیا نیوی کے کورسپونڈنٹ قمر المنور, ان سے بھی اس بابت معلوم کر لیتے ہیں. قمر, یہ جو دو سرکاری مراسلہ جات کا ذکر پہلے حسن نے بھی کیا, آپ کے پاس اسلام آباد سے اس معاملے میں رپورٹ کرنے کو کیا ہے؟ جی بالکل جامی, یہ 2 نہیں 3 لیٹر ہیں. ایک لیٹر جو تھا وہ جاری کیا گیا تھا 25 جنوری کو. وہ 25 جنوری کو جو لیٹر تھا وہ بڑا اسپیسیفک تھا. اس میں باقاعدہ طور پر بتایا گیا تھا کہ ایک سوسائڈ بمبر جس کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے بتایا جا رہا ہے, اور وہ افغانستان کے صوبہ کنڑ کا میں اس کی ٹریننگ ہوئی ہے. اس کی عمر جو ہے وہ 10 سے 12 سال ہوگی. اس کی اپیرنس جو ہے وہ بھی بتائی گئی, اور اس میں اسپیسیفکلی جو ٹارگیٹڈ ایریا تھا وہ بھی بتایا گیا کہ وہ ہائی رائز بلڈنگ اور کسی رش والی جگہ پر جا کر یہ مراسلہ کب جاری ہوا؟ قمر دوبارہ بتائیے گا, اور کس شہر کے لیے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا؟ جی جامی 25 جنوری کا یہ لیٹر ہے. 25 جنوری کو یہ لیٹر جو ہے وہ جاری کیا گیا, اور پروونشل گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کو, ہوم سیکٹری پنجاب کو, آئی جی پنجاب اور ڈی جی رینجر پنجاب کو یہ لیٹر جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے, جس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ ایک سوسائڈ بمبر جس کی ٹریننگ جو ہے کنڑ میں کی گئی, اور افغانستان ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں, اور وہ اس کو ڈسپیچ کر چکے ہیں. اور اس کا ٹارگیٹڈ ایریا جو ہے وہ لاہور کے اندر ہائی رائز بلڈنگ, جوڈیشری کے لوگ, اور اس کے ساتھ جو بتایا گیا کہ رش والی جگہ پر وہ خود کو بلو کر سکتا ہے. یہ باقاعدہ طور پر اس کے انگریڈینٹس سے اس لیٹر کے اندر. پھر اس کا جو ریمائنڈر ہے یہ 1 فروری کو جو ہے وہ بھیجا گیا, اور اس لیٹر میں بھی یہی کہا گیا کہ اس پر جو ہے سرویلنس رکھی جائے, اسٹرکٹلی جو ہے آرم فورسز کو ڈپلوائے کیا جائے, اور تمام متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اس حوالے سے لکھا جائے. اس کے بعد جو ہے 7 فروری کو جو ہے ایک لیٹر جاری کیا گیا جس میں سیم یہی چیزیں تھی, لیکن اتنی اسپیسیفائی نہیں کیا تھا, اتنی اسپیسیفیکیشن جو تھی وہ نہیں بتائی گئی تھی. تاہم یہ ضرور بتا دیا گیا تھا کہ ایک اٹیک جو ہے وہ لاہور کی ویسینٹی میں ہو سکتا ہے, اور اس کے اندر جو اس کے انگریڈینٹ تھے اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ ایسی جگہ جس میں رش ہوگا یا کوئی گورنمنٹ انسٹالیشن ہوگی وہاں پر یہ اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے سیکیورٹی کو جو ہے وہ بیفڈ اپ کریں, اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس حوالے سے کوئی بھی گیدرنگ نیوز کسی قسم کی کوئی گیدرنگ ہو اس میں سرویلنس رکھیں تاکہ کوئی ایسا انٹوورڈ انسیڈنٹ نہ ہو سکے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. قمر بہت شکریہ. بہت اہم مراسلے کی جانب قمر المنور نے اسلام آباد سے نشاندہی کی. اس کا مطلب یہ بھی ہے بریگیڈیئر میر صاحب اور بریگیڈیئر ممو شاہ صاحب کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اینٹیسپیٹ تو کر لیتے ہیں کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے, ہونے جا رہا ہے, اتنی معلومات تک رسائی تو ان کی ہو جاتی ہے اپنی ایفیشنسی کی بنیاد پہ, لیکن اس کو پھر روکنے کا جو مرحلہ ہے آن گراؤنڈ اس میں جب کمی کوتاہی رہ جائے تو پھر ایسے واقعات پیش آتے ہیں. مزید اس اہم معاملے پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر ممو شاہ صاحب پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں لاہور میں ہونے والے آج کے افسوسناک دہشت گردی کے واقعے کے محرکات کے اوپر اور کیسے ان واقعات کو روکا جا سکتا ہے. بریگیڈیئر صاحب, نیشنل ایکشن پلان اب بہت زیادہ کامیابی بھی ہمیں حاصل ہوئی, لیکن کچھ اس میں ایسے نقطے ہیں جن پر عمل درآمد مکمل طور پر نہیں ہو سکا. اس کی جانب کوئٹہ کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ بھی نشاندہی کرتی ہے. ہمارے پاس فورسز موجود ہیں جو اپنی دستیاب استعداد کار کے مطابق تمام تر اپنی ایفرٹس پوری کرتی ہیں. حکومتی سطح پر بھی کچھ فلاز رہ جاتے ہیں, ان کی جانب کچھ نشاندہی آپ کر پائیں گے؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس میں ایڈمنسٹریٹیولی یہ جو چیز ہے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد سے لیٹر ایشو ہوا, فلانے تاریخ کو ایشو ہوا, میرے خیال میں کچھ آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے ایگزسٹنس کو ثابت کرنے کے لیے, جیسے نیکٹا ہے, اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا. تو اس طرح کے لیٹر آپ ایشو کرتے ہیں جنرل نیچر کے کہ ایک آدمی وہاں سے چلا ہے اور آئے گا, یعنی اگر آپ ان کے سپٹمبر اور اکتوبر کے یا اس سے پہلے اگست کے لیٹر پڑھیں اور ان کے اوپر کوئی کچھ بھی نہ ہوا ہو تو آگے سے پھر ان لوگوں کو جو لیٹرز ملتے ہیں میرے خیال میں وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اس کو فلانے کو بھیج دینا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو یہ جو نیٹ ورک ہے
ٹیلی فون کے اوپر ایک دوسرے کو انفارم کرنا چاہیے کہ یہ آدمی اگر ان کے پاس اسپیسیفک انفارمیشن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پشاور میں اسپیسیفک انفارمیشن ان کے پاس تھی. اسی گروپ کی وجہ سے محمد ایجنسی میں ایک پوسٹ کے اوپر انہیں حملہ کرنا تھا. ان کو کہا ہے کہ اس وقت حملہ ہوگا, آپ تیار رہیں, رات کو 8 سے 10 بجے کے درمیان ہوگا. وہ تیار تھے. جب وہ آئے تو ان کے 8 آدمی وہاں مارے اور باقی بھاگ گئے. ہماری طرف کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ اسپیسیفک انفارمیشن ہے. یہ ٹیلی فون پہ ان کو بتایا گیا کہ فلانا پوسٹ ہے اور فلانے لوگ ہیں, یہ آ رہے ہیں, اور اسی احرار کے وہ لوگ تھے. اسی طرح یہ جو ہے اسلام آباد میں سرچ آپریشن ہو رہا ہے. اس میں ایک آدمی وہاں سے چلا ہے, اسلام آباد میں وہ پہنچا ہے, اس نے ٹیلی فون پہ کہا کہ میں یہاں پر پہنچ گیا ہوں. تو ابھی اس انفارمیشن کے اوپر ٹیلی فونک یہ انفارم کیا گیا ہے. تو ایک یہ ہے جو انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے یا دوسرے ہے, وہ ایک دوسرے کو اسپیسیفک بتاتے ہیں. یہ جو اس طرح کے لیٹر ہے ان کو کوٹ کرنا, آپ خود ہی آپ نے کہا کہ یہ جنرلائز قسم کے ہے کہ یہ بلڈنگز کو بتایا گیا, تو پورے لاہور میں سارے بلڈنگز کو کیا آپ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں, لیکن آپ اس سے دیکھیں کہ اس کے اندر سینئر پولیس آفیسر شہید ہوئے ہیں. آپ وہ خود وہاں پر موجود تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ ان سے غفلت ہوئی ہے. وہ اپنے سلسلے میں تو غفلت نہ کرتے نا اس طریقے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیزیں ہیں بالکل ٹاپ کی جو قیادت ہے پنجاب پولیس کی, لاہور پولیس کی, وہ یہاں پر موجود تھی. جی ہاں بالکل. اور وین صاحب بھی میں جانتا ہوں. یہ جو شہید افسر ہوئے ہیں ان کو میں جانتا ہوں. ایکس آرمی ہے, ایفیشینٹ افسر تھے, اور اللہ ان کو مغفرت کرے. اور جو امین وین صاحب ہے جو CCTO ہے, میرے ساتھ آپ رہیے گا جی بریگیڈ صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلا شبہ میرے ساتھ آپ رہیے گا. میں میر صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, نادر میر صاحب سے. امیر صاحب, جب بھی دہشت گردی کا ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے, اور بالخصوص جب پنجاب میں یا لاہور میں ایسا واقعہ پیش آتا ہے, تو پھر کچھ ایسے مطالبات بھی زور پکڑ جاتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کی روح کے مطابق, جیسے کراچی میں آپریشن کیا جا رہا ہے, جیسے فاٹا میں آپریشن ہوا, جیسے وزیرستان میں آپریشن ہوا, مختلف ایجنسیز میں آپریشن ہوا, ویسے پنجاب میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ جنوبی پنجاب کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی خاص قسم کی ایک آپریشن کی ضرورت پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی ہے, یا جو حکومت کا موقف ہے کہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں وہی کافی ہے؟ پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ پاکستان میں یقین رکھتی ہے, اور دیٹ مینس کہ سارے پاکستان کی سیکیورٹی, اگر پنجاب کے علاقے ہیں, اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہے آپریشن کی تو ضرور کریں. جس KPK ہے یا پنجاب ہے یا سندھ ہے, there is no difference, all Pakistan is one and equal and should be equal. This is one. یہ جو آپ کا سوال کا جواب ہے, اگر ضرورت ہے تو ضرور کریں, اس پہ تو ڈسکشن ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن سوال کچھ اور ہے. دیکھیں, خالی آپریشن نہیں ہے. اور یہ نیکٹا کی اس کی بات کرتے ہیں, میں جو آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ نے انٹرنل سیکیورٹی کرنی ہے, یا اس ٹیررزم کی انٹرنل اندرونی ڈائمنشن ہے پاکستان کی. دوسری اس کی بیرونی ڈائمنشن ہے, افغانستان کے بیس کو یوز کرتے ہوئے یا انڈیا کے کراتے ہوئے, یا جس کو آپ انٹرنیشنل فورسز کہتے ہیں. ساری دنیا کے نام لائیں, یہ انٹرنیشنل فورسز سے ہم اس کو کنفیوز کرتے ہیں اور اپنا مسئلہ ہم خود بڑھاتے ہیں. آپ اسپیسیفک ہوں کہ آپ کا دشمن کون ہے. اسرائیل کو کوئی ڈر نہیں ہے اپنا دشمن کا نام لینے کا, ایران کا نام لیتا ہے. ایران کو کوئی ڈر نہیں ہے اپنے دشمن کا نام لینے کا, صرف آپ کو ڈر ہے اپنے دشمن کا نام لینے کا. There is some problem here. Nuclear armed Pakistan is afraid to name its enemy. There is a problem. کسے ڈر ہے؟ بچہ جانتا ہے. نہیں, بچہ جانے کی بات نہیں, میں اسٹیٹ پالیسی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, ایک دن آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان یہ کر رہا ہے, جب یہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو آپ کو کیوں نہیں پتا کہ کون کرا رہا ہے؟ اس میں کیا انڈیا میں ابھی دہشت گرد یہی اسٹیٹ نے بھارت کو فرینڈلی کنٹری قرار دیا ہے. میری بات سنیں نا. نہیں تو پھر یہ انڈیا نے تو کبھی بھارت کو اپنا دوست قرار نہیں دیا. نو کیا ہے, جب آپ اس کی فلمیں منگاتے ہیں اور اس کی آپ دوائیں لاتے ہیں تو آپ کا فرینڈ ہی ہے نا. تو اور آپ کے کیا تعلق, اور اس کو ٹریڈ کرنے کے لیے یا باقی چیزیں کرتے تو فرینڈز کے ساتھ کرتے, دشمنوں کے ساتھ تو یہ نہیں کیا جاتا. آپ اپنی پالیسی کلیئر کریں کہ آپ کا دشمن کون ہے اور اس کے مطابق ٹریٹ کریں, چاہے اس میں ٹیررزم ہے, چاہے اس میں اکنامکس ہے. آئی ایم سیئنگ یو نیڈ اے ہولسٹک ہولسم انڈیا پالیسی. ہمارے ساتھ موجود تھے. چھوٹی سی ہم ایک بریک لیں گے, ہم سن نہیں پا رہے بغیر میر صاحب کو. چھوٹے سے مختصر وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کرتے بریگیڈیئر نادر میر صاحب سے, بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب سے. ہم نے بریگیڈیئر صاحب آپ دونوں سے کوشش کی بات کرنے کی, محرکات کا جائزہ لے سکیں, کیا حکمت عملی پاکستان بحیثیت ریاست اپنا سکتا ہے ایسے واقعہ سے نمٹنے کے لیے. بہت ہم نے آپ سے گفتگو کی انہی معاملات کو لے کر کے, لیکن ایسا واقعہ جب بھی ہوتا ہے, میں نے آن گراؤنڈ آ کر دیکھا, لوگوں سے بات کر کے دیکھا, مورائل کچھ ڈاؤن بھی ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, درد ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ہم بڑی باہمت قوم ہے, آگے بڑھتے ہیں, متحد ہو کر مقابلہ کرتے ہیں. کیا آپ بریفلی میسج دیں گے آج قوم کو, بریگیڈیئر نادر میر صاحب سب سے پہلے آپ؟ پاکستان بہادر قوم ہے, اور یہ دہشت گرد ہوں یا ہندوستان ہو یا کوئی بھی دشمنی کرے, پاکستان کا دفاع کیا جائے گا, چاہے کشمیر ہے, چاہے وزیرستان ہے, چاہے واگا لاہور ہے یا ریگستان ہے, چاہے اندرونی پاکستان کا اندر ہے. وی ول ڈیفینڈ پاکستان اینڈ وی ول, اگر جنگ جو بھی ہوگی کسی بھی فارم میں ہم جنگ جیتیں گے, اور انشاءاللہ پاکستان ول بی وکٹوریس. ٹھیک ہے میر صاحب بہت شکریہ آپ کا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں صوبائی وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ صاحب, ان سے ہم بات کریں گے. رانا صاحب السلام علیکم. بہت ہی افسوسناک دن ایک بار پھر سے پاکستان کی تاریخ کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے. لاہور پاکستان کا دل آج لہو لہان ہے. اب تک کی کیا فائنڈنگز رانا صاحب سامنے آ سکیں آج کے افسوسناک دہشت گردی کے واقعے کے بارے میں؟ یہ اس طرح سے ہے جی کہ یہ ریڈ الرٹ تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ تو ہر وقت اس انداز میں کہ ان لوگوں کی, دہشت گردوں کی, یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ہر وقت یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی واقعہ کریں تاکہ پاکستان کا امپریشن جو ہے وہ خراب ہو اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھنے سے رکے. اور خاص طور پہ جب سے یہ پی سی ایل کا معاملہ بھی سامنے آیا تھا تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی. تو یہ اس طرح سے ہے کہ تو آپ کو لگتا ہے یہ پی سی ایل کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پروبیبلی؟ جی بالکل, یعنی پاکستان کے نام کو خراب کرنے کے لیے اور پاکستان کے متعلق جو اس وقت دنیا میں ایک مثبت رائے بنتی جا رہی تھی تو اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ واقعہ کیا گیا ہے. اور اس میں جو ہے یہ یہاں پہ یہ جو احتجاج جو ہو رہا تھا, تو کیونکہ احتجاج میں سینکڑوں لوگ آ رہے تھے, سینکڑوں جا رہے تھے, تو اس میں جو ہے وہ ان کو موقع ملا کہ یہ جو ہے وہ اس میں انٹر ہو, اس ایریا میں آئیں, کیونکہ یہ ایریا جو ہے یہ بڑا یعنی ہائی الرٹ ایریا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ سیکورٹی کے انتظامات بڑے سخت ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایونٹ ہے جہاں پہ احتجاج والا, یہ تو شیڈول نہیں تھا. شیڈول ایونٹ وہاں پہ تھا 5 بجے, بالکل نہیں تھا. 90 پہ جو ہے وہ ہم نے بلایا ہوا تھا لوکل باڈیز کے سربراہوں کو, میئرز کو, ڈپٹی میئرز کو, چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل کو اور وائس چیئرمین کو, اور چیف منسٹر صاحب نے وہاں پہ آنا تھا. تو یہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ پولیس تھی, پولیس کے افسر اور جوان ان کا ٹارگٹ تھے. یہ جو فوٹیج اس کی سامنے آئی ہے تو اس میں بھی انہوں نے یعنی پولیس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے. تو ہماری ابتدائی اسیسمنٹ یہ ہے کہ صاحب یہ فرمائیں کہ اس سب کے باوجود, کیونکہ بلا شبہ ہماری قوم بہت بہادر ہے, بہت زخم ہم نے سہے, اس سب کے باوجود امید کرتے ہیں آپ, یہ امید دلاتے ہیں کہ اب بھی پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہونا ممکن ہے, کوئی ہلکی سی روشنی باقی؟ جی انشاءاللہ تعالی ہم پوری طرح سے پرعزم ہیں اور ہم انشاءاللہ فور گروپس کو بھی دیں گے اور ہم پوری طرح سے پرعزم ہیں اور ہم ان دہشت گردوں کے عزائم کو جو ہے وہ خاتمے میں لائیں. بہت بہت شکریہ. صوبائی وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے اس واقعے کے حوالے سے. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بریگیڈیئر نادر میر صاحب آپ موجود تھے. نادر میر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا پیغام میں نے لے لیا. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب کا پیغام رہ گیا تھا. شاہ صاحب آپ آخر میں, پروگرام ہم ختم کر رہے ہیں, اس واقعے کے باوجود, اس افسوسناک واقعے کے باوجود کیا پیغام دینا چاہیں گے جس سے سننے والے, دیکھنے والے جو ہیں, ظاہری بات ہے وہ مغموم ہیں, ان کو کچھ حوصلہ مل سکے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات پہ یقین کرے کہ پاکستان کی جو ہائی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ سیاسی ہے چاہے وہ فوجی ہے, وہ پوری الرٹ ہے اور پورے سچویشن کو سمجھتی ہے. پاکستان کی ایک اہمیت ہے, اس لیے اس کو سب سے زیادہ خطرات ہیں. جو ہماری انٹرنل کمزوریاں ہیں جس کے اوپر میں اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے جو بھی ہیں, کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی آپ کو معلوم ہو کوئی مشتبہ آدمی ہے,
उसकी इतला आप पुलिस को कर दें। आप अपने महल्ले के लेवल के ऊपर जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, अपने मस्जिद के लेवल के ऊपर अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, और ताकि आपकी जो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब पेशावर से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब लाहौर से आप जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान रफीक भट्टी साहब ब्यूरो चीफ लाहौर दुनिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहेंगे आज के इस अफसोसनाक वाक़े के बाद कल के हवाले से। लाहौर शहर में जो पेरेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, उनके यहाँ खासी तशवीश पाई जाती है कि कल स्कूलों की क्या सूरत हाल होगी। कोई वाज़ेह ऐलान सामने नहीं आ सका। भट्टी साहब, कोई वाज़ेह हो सका कल का मामूल क्या होगा लाहौर शहर में स्कूलों का? जी बिल्कुल अजमल, ये जो है ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के जो सदर हैं काशिफ मिर्जा, उनसे मेरी कुछ देर पहले बात हुई तो उनका ये कहना था कि जी तमाम जो बड़ी चेंज है, जिसमें बीकन हाउस है, सिटी स्कूल है, लकास है, किप्स है, उसके साथ साथ जो पंजाब स्कूल है, इसके अलावा जितने स्कूल्स हैं, लाहौर गैरिजन के स्कूल्स भी हैं, उसमें सरकारी स्कूल भी हैं, तमाम के तमाम जो है वो खुले रहेंगे। लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल जो हैं,